अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज पाकिस्तान के 160 पार्लियामेंटेरियंस हैं, मेंबर असम्बली हैं, जिनकी जानिब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखा गया है। इस ख़त में जो कांग्रेसमैन की तरफ से 62 अरकान थे, उन्होंने जो बाइडन को ख़त लिखा था और बिलखुसूस बानी PTI की रिहाई से मुतालिक और पाकिस्तान में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकायत हैं उससे मुतालिक उन्होंने सदर जो बाइडन को तहरीर की थी। लेकिन अब इस तहरीर के जवाब में 160 पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखा है और इस ख़त में उन्होंने कांग्रेसमैन के ख़त को पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें मदाखलत करार दिया है। साथ ही साथ जो पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल है उस पर मदाखलत के मुतरादिफ करार दिया गया है। बुनियादी सवाल ये है कि ख़त की सिग्निफिकेंस क्या है, कांग्रेसमैन के ख़त की सिग्निफिकेंस क्या थी, पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस के ख़त की सिग्निफिकेंस क्या है और इसके असरात क्या होने हैं। क्या पाकिस्तान के मेंबर पार्लियामेंट्स ने ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश की है, ये बुनियादी नुक्ता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं, बज़ाहिर पाकिस्तान की मुआशी इशारियों में बेहतरी है, लेकिन IMF प्रोग्राम में जाने के बाद जो IMF की शराइत हैं और IMF की जो डिमांड्स थी पहली तिमाही गुजरने के बाद, उसमें IMF के कुछ शिकवे भी सामने आ रहे हैं। IMF ये कहता है कि बुनियादी तौर पर जो 4 अहदाफ हैं वो पाकिस्तान को हासिल करने चाहिए थे, जिसमें इक़्तिसादी तरक्की की शरह में इजाफ़ा होना था, अफरात ज़र कम होनी थी, बड़े पैमाने पर जो पैदावार है उसमें इजाफ़ा होना था और बिलखुसूस जो दरामदात कम करने से मुताल्लिक़ टारगेट दिया गया था उस पर भी IMF को रिजर्वेशंस हैं। इन हालात में क्या IMF को पाकिस्तान की हुकूमत कन्विंस कर लेगी या फिर कोई मिनी बजट आएगा, ये बुनियादी नुक्ता है। आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। जुडिशल कमेटी तश्कील में बिलावल भुट्टो ज़रदारी का नाम सामने आ रहा है। इंतहाई अहम नुक्ता ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास दीगर भी मंझे हुए और सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं। इन सब के होते हुए ख़ुद पार्टी चेयरमैन जुडिशल कमीशन का हिस्सा क्यों बन रहे हैं। 27वीं तरमीम या सिंपल कानून साजी, इससे मुतालिक भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पर किसी इत्तफाक पर नहीं पहुंच सकी हैं और कल जो कानून साजी मुतवक्के थी, अब सुनने में आ रहा है कि उसको अगले हफ्ते तक पासपोन किया गया है। तमाम मामलात पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर सीनियर पार्लियामेंटेरियन राना तनवीर साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब आपसे गुफ्तगू करेंगे इरशाद साहब, लेकिन आज जो 160 पार्लियामेंटेरियंस ने ख़त लिखा है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, आप क्या समझते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्या ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया है, लेकिन टिट फॉर टैट तो नज़र आता है कि वहाँ 62 पार्लियामेंटेरियन ने ख़त लिखा प्रेसिडेंट को और हमारे जो अंदरूनी मामलात के बारे में तवज्जो दिलाई कि जी इमरान खान साहब से ये ज़्यादती हो रही है, इंसानी हकूक़ के हवाले से ये कुछ हो रहा है, फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिल रहा, ये वो। तो हमारे पार्लियामेंटेरियन ने अपने वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिख के ये तवज्जो दिलाई है कि जी हमारे अंदरूनी मामलात में अमेरिका के पार्लियामेंटेरियन मुदाखलत कर रहे हैं और आप अमेरिकी पार्लियामेंटेरियंस को, अमेरिकी हुकूमत को ये कहें कि वो एक तो अपनी हदूद में रहें, दूसरा ये है कि वो जिस शख्स के बारे में या जिस पार्टी के बारे में कंसर्न शो कर रहे हैं या कुछ डिमांड्स कर रहे हैं अपने प्रेसिडेंट से, उनकी लीगल स्टेटस क्या है, क्या क्या मसाइल हैं जिसकी वजह से वो जेल में हैं या उनकी पार्टी मुश्किलात का शिकार है। लेकिन एक चीज़ जिसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं वो ये है कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुक़ के साथ साथ हमारा जो स्टेटस है दोनों मुल्कों का, और दूसरा ये है कि वहाँ के पार्लियामेंटेरियन और हमारे पार्लियामेंटेरियन में जो फ़र्क है इंतखाबी हैसियत के हवाले से भी, और दूसरा जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हमारे कह चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब के बेगर्स कांट बी चूज़र्स। जब हम अपने आप को ये मानते हैं कि हम एक भिखारी हैं और हमारी कोई चॉइस नहीं हो सकती, तो उससे हौसला पा के ही ये जो पार्लियामेंटेरियन हूँ या हुकूमत है वो हमसे डिमांड करती है। फिर भी हमियत का मुजाहिरा तो किया है, ये तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो तवज्जो देने की ज़रूरत है, मेरे कहने का मकसद ये है कि जब तक हम अपनी कमज़ोरियाँ दूर नहीं करेंगे, 3 किस्म की, माशी तौर पर हम खुद मुख्तार हों,
کسی پر ہمارا انحصار نہ ہو، سیاسی طور پر ہم خود مختار ہوں، ہم کسی دباؤ کو برداشت کرنے کی اہلیت صلاحیت رکھتے ہوں، اور تیسری جو چیز ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں رول آف لا ہو، ہمارے نظام انصاف پر ہمارے جو ادارے ہیں ان کی کارکردگی اہلیت صلاحیت پر کسی کو جو ہے انگلی اٹھانے کا ہم موقع نہ دیں۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے ہاں آپ کے ہاں تو یہ نظام ہی درست نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں ہم اگر دور کر لیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی پارلیمنٹیرین خط لکھے گا یا اس کو جواز بنا کر کوئی حکومت ہم سے کوئی ڈیمانڈ کرے گی یا کوئی حکومت ہمیں دباؤ میں لا سکتی ہے۔ یہ بنیادی تقاضے ہیں جو ہمیں پورے کرنے ہوں گے۔ لیکن میرے خیال ہے رانا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ رانا صاحب یہ خط جو لکھا گیا 160 ارکان کی طرف سے، یہ بھی ایک بہرحال پہلی مثال ہے، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں، لیکن پہلی دفعہ ہماری پارلیمنٹ کے ارکان نے ایک سمجھ لیجئے کہ جرأت کا مظاہرہ کیا ہے اور ترکی پترکی جواب دینے کے لیے حکومت کو مجبور کیا ہے۔ تو اب حکومت کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ ارشاد صاحب مہربانی، میں نے آپ کی بات سنی ہے لیکن میں مکمل طور پہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ سے بہت ساری باتوں سے متفق نہیں ہوں۔ دیکھیں جو یہ فیشن کے ہو گیا ہے یہ امریکہ کا یا دوسرے ملکوں کا، ایک دو اس طرح کے جو یو کے ہے یا وہاں پہ جو چیزیں ہوتی ہیں اور وہاں پہ دوسرے ملکوں کی مداخلت کی جاتی ہے، کبھی انہوں نے اپنے پہ بھی غور کیا ہے کہ ان کے انٹرنل معاملات کس طرح ہیں اور کس طرح وہاں پہ جو بلیک پیپل تھے ان کو کس طرح سلوک کیا جاتا تھا، یا منارٹی سے ابھی کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹرمپ کیا کہتا ہے کہ جی میں کس طرح وہاں سے لوگوں کو نکالوں گا، اور اس نے پیچھے ایز اے پریزیڈنٹ کچھ ایسی حرکتیں کی بھی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں یا کانگریس کے یا ہاؤس آف کامنز کے چند لوگ، ان کے حلقوں میں تارکین وطن اوورسیز پاکستان بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو انفلوئنس کرتے ہیں ان کی اس قسم کی ایکٹیویٹی کو، اور دوسرا وہاں اتنی لابی ہوتی ہے امریکہ میں اسپیشلی، وہاں تو اتنا پیسہ خرچ کر رہی ہے یہ پی ٹی آئی کے وہاں پہ لابینگ کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کی طرف سے مداخلت تو نہیں ہے، یہ ادھر کے کوئی کانگریس کے لوگ ہیں یا سینٹ کے لوگ ہیں جو لیٹر لکھتے ہیں۔ تو جو ہمارے یہاں پارلیمنٹیرین نے کام کیا ہے، میں کہتا ہوں بالکل یہ ٹھیک کیا، اور بہت پہلے یہ ہر دفعہ ہونا چاہیے، جو بھی ہر بار ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ اس دفعہ تو انہوں نے بہت زیادہ اس پہ کیا ہوا ہے۔ لیکن ان کو کبھی یاد آیا کہ جب ڈکٹیٹر کا ٹائم ہوتا ہے اس پہ کس طرح امریکہ سپورٹ کرتا ہے، کس طرح ان کے جو اس وقت ہیومن رائٹس ان کے کدھر جاتے ہیں، ان کا بس جو ان کا مقصد جو ان کے ٹارگٹ ہیں وہ کوئی پورے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بالکل بولتے بھی نہیں ہیں۔ تو اس وقت مشرف کے دور میں جو زیادتیاں ہوئیں، سارے لوگ جیلوں میں رہے، جس طرح ایگزائل میں لوگ گئے، اور وہاں پہ تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی کہ بھئی یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ٹائم پہ جس طرح کے کام ہوئے ہیں، جس طرح اوپنلی امریکہ کے اندر جا کے اس نے جلسے میں کہا تھا کہ میں واپس جا کے اے سی اترواؤں گا، میں جیلوں سے میں یہ کروں گا، میں غلاں کروں گا، تو میں سمجھ کسی نے نہیں اس سے پوچھا کہ آپ ہماری سرزمین پہ کھڑے ہو کر یہ بات کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اس کو ابرشٹ ہوئے کہ یہ کیا مطلب ایک قسم کی رانا صاحب اے سی دیکھیں وہ بات کوئی جسٹیفائی نہیں تھی، اس کو تو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا، لیکن اب اے سی تو انسانی نہیں کر سکتا۔ میں فیصل صاحب اور بات کر رہا ہوں، وہاں پہ جو ان کی ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے اس سے نہیں پوچھا کہ آپ یہ یہاں ہمارے کھڑے ہو کے کس طرح اپوزیشن کے متعلق باتیں کر رہے ہیں، جس طرح ان کے ہیومن رائٹس کی یا ان کے جو رائٹس ہیں، چاہے وہ جیل مینول کے ہیں، دوسرے ہیں، کس طرح بات کر رہے ہیں۔ میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ میں تو نہیں کہہ رہا کہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کوئی جسٹیفائی کیا، میں تو نہیں بات کر رہا ہوں۔ وہ رانا صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں کہہ رہا تھا کہ اے سی تو اب کوئی انسانی حقوق کا مسئلہ نہیں تھا، وہ تو بنیادی طور پر یہ بات کا مسئلہ کیوں نہیں۔ اب اگر وہ جیل میں ہے، 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، بہت سارے اس نے ان لافل انلیگل جو اس کے ایکشنز ہیں اس پہ اگر وہ کیسز بنے ہوئے ہیں، ایک اسٹیٹ نے بنائے ہوئے ہیں
تو اس پہ ایک عدالتیں یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, لوور جوڈیشری ہے, اوپر سپریم کورٹ بیٹھا ہوا ہے, وہ کیسے چل رہے ہیں, اس میں کون سا مسئلہ ہے, اور ان کو ریلیف بھی مل رہا ہے, بہت زیادہ ریلیف مل رہا ہے. اچھا یہ رانا صاحب کر دی ایسی کی نہیں بات, وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ ہمیں کھانا نہیں اچھا دیا جا رہا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری پتہ نہیں کیا نخرے نہیں اٹھائے جا رہے. آپ کو نہیں پتا 100% ان کو جو بی کلاس سے بھی زیادہ سہولتیں دی جا رہی ہے. اس کے ایک مینیو آیا ہے جو پچھلے دنوں میں تھا کہ اس کا کس طرح ڈاکٹرز کتنے اس کے اوپر ڈیوٹی پہ رہتے ہیں, 2 یا 3 24 گھنٹے ڈیوٹی پہ رہتے ہیں, ان کی ایکسرسائز کے لیے کیا کیا ہے, کس طرح ان کو یہ جی انہوں نے تو 8 دن باہر نہیں نکلے, تو ہم رہے ہیں, ہم کوئی 90 دن ایک سال میں کبھی باہر کی شکل نہیں دیکھی اور زمین پہ لیٹے رہے ہیں مشرف دور میں. رانا صاحب یہ فرمائیں کہ یہ امریکیوں کو یہ جرت اس لیے تو نہیں ہو رہی کہ ہمارے وزیر دفاع یہ کہتے ہیں کہ جی لائف لائن ہماری امریکہ کے ہاتھ میں ہے, ہم اگر کوئی بات ان کے خلاف کریں گے وہ تو ہماری لائف لائن کاٹ دیں گے. اس طرح کی باتیں جب ہماری حکومتی سطح پر ہوں گی تو پھر ان کو بھی حوصلہ ہوگا کہ ٹھیک ہے جی ہم بھی کر چھوڑیں جو کرنا چاہتے ہیں. جی شاہ صاحب, نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ کسی ان کی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آیا جو بات ہوتی ہے, یا تو گورنمنٹ کی طرف سے آئے تو پھر یہ تو پارلیمنٹیرین ہیں, ان پہ کہ کون سی لابی اثر انداز ہو رہی ہے, کون سے وہاں پہ ان کے حلقے جہاں سے وہ الیکشن لڑتے ہیں کانگریس کے لوگ, کس طرح کے وہاں پہ ووٹر ہیں ان کے پاکستانی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, وہ کیا ان کو ووٹ کے لیے کر رہے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو ووٹ دیا جو بھی ہے. لیکن جو آپ نے حوالہ دیا, میرا تو ذاتی خیال ہے کہ ہمیں اس پہ بالکل نہیں, لائف لائن کیا ہوتی ہے, لائف لائن ہمیں بالکل اپنے گزارا کرنا چاہیے, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے, لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے, اپنی اکانومی کو مضبوط کرنا چاہیے. اگر حزمیت کی بات ہے, اگر ہماری عزت کا سوال ہے, تو پھر ہم بھی اپنے جو معاملات ہیں بالکل ہمیں کیوں نہ ہم ٹیکسز دیں, کیوں نہ ہم اپنا پازیٹیو رول ادا کریں. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. لیکن اسی سے جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ IMF کا آج جائزہ جو سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو شکایت ہے کہ ایک تو صنعتی پیداوار کا جو ہدف تھا وہ پچھلے 3 ماہ میں پورا نہیں ہوا, شرح نمو جو ہے وہ بھی جو مقرر کی تھی اس سے کم رہی ہے, اور بھی 3-4 چیزیں ہیں. تو اب کیا ہم منی بجٹ لا کے ان ٹارگٹس کو پورا کریں گے, یا IMF سے کوئی رعایت مانگیں گے اور IMF ہمیں کوئی رعایت دے بھی دے گا؟ نہیں, دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان دنوں میں جس طرح کے بڑے مشکل فیصلے کیے گئے ہیں, اور بہت آپ کو پتہ جس طرح چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی ہے, رات دن محنت کی گئی ہے, اور اس سے چیزیں بہتر ہوئی ہیں. اکنامک جو انڈیکیٹرز ہیں جس کو معاشی اشاریہ کہتے ہیں, وہ سارے کے سارے پازیٹیو سائڈ پہ ہیں, اور انفلیشن نیچے کی طرف جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ انفلیشن کا کس وقت, مہنگائی کا پرسنٹیج کس طرح ہے, جو ایکسپورٹ ہیں وہ بڑھ رہی ہیں, اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہا ہے, ریزروز ہمارے بڑھ رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ چند دنوں میں چیزیں اوور نائٹ تو بہتر نہیں ہو سکتی. بالکل انڈسٹریل پروڈکشن جو ہے اس میں انکریز تو آئی ہے, لیکن ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ کس طرح وہ فکس وہ کرتے ہیں. لیکن انڈسٹریل پروڈکشن کے لیے ضروری ہے کہ ہماری بجلی سستی ہو, ہمارا پالیسی ریٹ سستا ہو. دوسری ایک طرف تو پالیسی ریٹ کی بات ہوتی ہے, تو وہ گورنر جو اسٹیٹ بینک ہے وہ کہتا ہے جی ہم تو انڈیپینڈنٹ ہیں, ہم اپنی جو ہماری فیصلے ہم خود کریں گے. ہم تو کہتے ہیں کہ جو پالیسی ریٹ ہے وہ نیچے آنا چاہیے اور سنگل ڈیجٹ میں جانا چاہیے, تاکہ جو بزنس مین ہے یا انڈسٹریلسٹ ہے یا کاروباری آدمی ہے وہ بینکوں سے پیسے لے کے اپنا کاروبار چلا سکے. آپ مجھے بتائیں اس 20-22% پہ کون چلا سکتا ہے کاروبار, یا اس بجلی کی جو پرائس ہے اس طرح ابھی کوشش ہو رہی ہے کہ ان چیزوں کو نیچے لائیں. 2-3 مہینوں میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی. باقی IMF کا مسئلہ ہے, وہ ان کے ساتھ نیگوسیشن ہوتی رہتی ہے, ہم انگیج ہیں ان کے ساتھ, ہمارے فائنانس منسٹر ہماری ٹیم انگیج رہتی ہے, اور ان کو کچھ چیزیں باور کرائی جاتی ہیں کہ یہ حالات ہیں, ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اور وہ اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے.
نہیں، اب میرا جو سوال تھا کہ وہ آپ ان کو باور کرائیں گے، وہ ایکسیپٹ کریں گے، یا منی بجٹ مجبوری ہے اہداف حاصل کرنے کے لیے؟ اس وقت کوئی ایسی سچویشن نہیں کہ منی بجٹ ہم لائیں. ہم نے جو ٹارگٹس ہیں اس سے زیادہ ریونیو ہم نے اکٹھا کیا ہے جی. اس سے جو انفلیشن ہے، مہنگائی کی بات کرتے ہیں، وہ بہت ہی نیچے سنگل ڈیجٹ پہ چلی گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں چیزیں بہتری کی طرف ہیں، لیکن کچھ ان کو ایشوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ. وہ ان مائکرو یہ جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ان کے متعلق تو نہیں ہے، لیکن کچھ ایشوز جو ان سے بات چیت کر کے ان سے بات کی جاتی ہے اور وہ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. ابھی رانا صاحب ان کی صحیح ہے. جی رانا صاحب یہ بتائیے، ہم کچھ سیٹ پیٹرنز ہیں انہی میں گھومتے ہیں. ایگریکلچر پہ گھوم لیا ہم نے، مخصوص ایکسپورٹ سے ہم نے اس پہ گھوم لیا. ہم مینوفیکچرنگ کی طرف، نئی چیزوں کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ آئی ٹی کا زمانہ ہے، کمپیوٹر چپس ہیں، مائکرو چپس ہیں. کاسٹ آف پروڈکشن کی بات بھی ٹھیک ہے، بجلی بھی مہنگی ہے، پالیسی ریٹ بھی بہت ہائی ہے، لیکن نئے وینچرز تلاش کرنے کے لیے جو انڈسٹریز ڈیولپمنٹ بورڈ ہے یا جو آپ کی متعلقہ وزارت ہے، کیا اس پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں؟ اور اب تک اس پہ کیا پالیسی بنی ہے؟ دیکھیے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. آئی ٹی میں ہماری پروڈکشن جو ایکسپورٹ ہے وہ بالکل بڑھنی چاہیے اور بڑھ رہی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے بڑے ٹارگٹ دیے ہیں اور انشاءاللہ وہ ٹارگٹ پورے ہوں گے. چیزیں بہتری کی طرف ہیں. ان 4-5 مہینوں میں آپ نے دیکھا چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. ایکسپورٹ کا ٹارگٹ دیا ہے. یہ ٹریڈیشنل قسم کے جو ہمارے سیکٹر ہیں، ٹیکسٹائل ہے یا ایگریکلچر بیسڈ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن آپ نے جو ایک بات کی اس میں ویلیو ایڈ ہونا چاہیے. بالکل ویلیو ایڈڈ جو اس سے بہت فرق پڑے گا. ہمارا ایک جو انڈسٹریلسٹ ہے اس کا ایک کلچر بھی تھوڑا سا مائنڈ سیٹ یا کلچر آپ سمجھ لیں، اس کو بھی تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. ان کو ویلیو ایڈ کرنی چاہیے. صرف جو ٹریڈیشنل قسم کی ایکسپورٹ ہے وہ نہیں. چاول ہمارا ایگرو بیسڈ اکانومی ہے، ایگریکلچر بیسڈ بیک بون ہے، اور میں سمجھتا ہوں اسی سے ہم بہت زیادہ آگے جا سکتے ہیں اگر ہم اپنی ایگریکلچر کو اسٹرینتھن کریں. پیچھے رائس کا ڈبل ایکسپورٹ ہوئی ہے ہماری پچھلے سال، کوئی 4 بلین کی ہوئی ہے، 2 بلین سے 2 ارب سے ڈالر. اور اسی طرح مینگو ڈبل ہوا ہے. سارے ہمارے فروٹس جا رہے ہیں. ہماری جو سبزیاں ہیں وہ باہر بڑی ان کی ڈیمانڈ ہے. اس طرح رائس کی بڑی ڈیمانڈ ہے. ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر بڑا اچھا ہے. شوگر اس دفعہ سرپلس ہوئی ہے تو وہ باہر جا رہی ہے. تو یہ چیزیں بہتری کی طرف ہیں. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ آئی ٹی میں ہمیں بہت زیادہ اسکوپ ہے جس میں ہمیں جانا ہے. بہت سارے ہمارے اس ریجن کے ملکوں نے یا دوسری دنیا نے ملکوں نے کافی اس میں وہ آگے ہیں، اور اس سیکٹر میں انہوں نے بہت زیادہ ایکسپورٹ کیا ہے. لائک انڈیا نے بہت زیادہ آئی ٹی کے جو ان کے ہیں وہ کافی ایکسپورٹ ہوئی ہے. ایون امریکہ میں ان کی بہت زیادہ آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہوئی ہے. تو ہمارے بھی بہت زیادہ. رانا صاحب یہ فرمائیں کہ یہ ججوں کی تعداد میں اضافے کا بڑے دھوم دھام سے سنا جا رہا تھا کہ جمعے کو بل آ رہا ہے اور منظور بھی ہو جائے گا. اب سنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا اتفاق رائے نہیں ہو رہا. کیا ان کو ججوں کی تعداد پر اختلاف ہے یا ججوں کے انتخاب کے حوالے سے کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ نہیں، ایسی نہیں کوئی بات ہی ہے. تو انصاف کے حوالے سے اگر ان کو کوئی پرابلم ہو تو پھر تو وہ کوئی نامینیشن تو کسی کی نہیں، اپوائنٹمنٹ تو نہیں ہو رہی نا. یہ تو ایک تعداد ہے کہ لوڈ بہت زیادہ ہے. 17 سے 23 کرنے ہیں، اور یہ ان کی طرف سے بھی یہی تھا کہ یہ کرنے ہیں. لیکن کل پروگرام تھا، لیکن آج کوئی نئی ڈیولپمنٹ آئی ہے کہ جی ان کو تھوڑا سا وہ کہتا مزید اس پہ ڈسکس کر لیں. تو میرا حال ہے ڈسکشن میں کوئی حرج نہیں. کل کی بجائے اگر 4-5-6 دن بعد ہو جائیں گے، یہ نمبر ہی بڑھانا ہے نا. جو 26 ترمیم ہے، 26 جو امینڈمنٹس تھی وہ تو ہوگی. اس پہ اب ایگزیکیوشن یا امپلیمنٹ ہونی ہے، اور وہ جوڈیشل کمیشن بن جائے گا تو پھر اس پہ جو امپلیمنٹیشن ہے اس کی ہو جائے گی، جس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں جلدی بن جائے. اسپیکر نے لیٹر بھی لکھا اپنی نامینیشن دیں. تو میرا ہماری طرف سے کل تک نامینیشن جو ہے وہ فائنل ہو جائیں گی، جو ہماری طرف سے کوئی جانے ہیں ممبر پارلیمنٹ. کیونکہ پی ٹی آئی نے تو کوئی نامینیٹ کر دی ہے، ہماری طرف سے کوئی کل فائنل ہو جائیں گے.
نہیں میں سمجھتا ہوں آپ کی طرف سے یہ جو دو نام آئے ہیں بلاول بھٹو صاحب کا اور جناب عرفان صدیقی صاحب کا، یہ فائنل نہیں ہے ابھی؟ نہیں، میرا خیال کل فائنل ہو جائیں گے، یہ کل شام تک نا فائنل ہو جائیں گے جو بھی ہے۔ اچھا، رانا صاحب بلاول صاحب نے خود یہ کہا کہ میں نے اس پہ جوڈیشل کمیشن میں میں نے جانا ہے، تو جو فیصل صاحب بات کر رہے تھے ٹھیک ہے، ان کا یہ پروریگیٹو ہے ان کی پارٹی کا کہ وہ بلاول صاحب کو بھیجتے ہیں یا کس کو بھیجتے ہیں، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ نیشنل اسمبلی سے ہم بلاول صاحب کو بھیجیں گے۔ نہیں، اس کی سگنیفیکنس رانا صاحب اس کی سگنیفیکنس کیا ہے بطور پارٹی چیئرمین، پارٹی ہیڈ؟ ان کے پاس بہت قابل لوگ ہیں، آپ کی طرح کے بھی کہ سینئر پارلیمنٹرینز پیپلز پارٹی میں بھی موجود ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلاول صاحب خود اگر جوڈیشل کمیشن میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں تو اس کا موٹیو کیا ہو سکتا ہے؟ میں اس کے متعلق کیا کہہ سکتا ہوں، اگر وہ سمجھتے ہیں وہاں وہ بیٹھ کے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں یا بہتر فیصلے لیے جا سکتے ہیں، تو یہ دیکھیں نا ان کی طرف یہ ان کی ڈیسیژن تو ان کا ہے نا، وہ بلاول صاحب کو بھیجیں یا کسی اور کو بھیجیں، کسی اور سینئر بندے کو بھیجیں، یہ ٹوٹلی اپ ٹو دیم، اور اس میں ہم نے تو نہیں ان کو کوئی کہنا یا کوئی ان کو ڈائریکشن دینی کہ آپ ایسا نہیں کریں، آپ نہ جائیں۔ چیئرمین جانا چاہتا ہے چیئرمین چلا جائے، ہم یہ ان کی مرضی، اگر وہ سمجھتے ہیں ان کا جانا مناسب ہے تو وہ چلے جائیں، وہاں وہ بہتر سمجھتا ہے وہ کام کر سکتے ہیں۔ مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں شاید ان کا پیشن ہوگا میں وہاں بیٹھ کے زیادہ بہتر کام کر سکتا ہوں، زیادہ فیصلے بہتر ہو سکتے ہیں۔ اچھا، آج پی آئی کی بیڈنگ تھی تو 6 پارٹیوں نے کوالیفائی کیا، لیکن 5 نے وہ جو ابتدائی ضمانت ہوتی ہے وہ جمع نہیں کرائی۔ ایک پارٹی تھی اور آپ کی جو کیا ہوتی ہے ریزرو اماؤنٹ، جی ریزرو اماؤنٹ وہ 85 ارب تھی، لیکن وہ 10 ارب کی ایک بولی آئی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا پی آئی اے اتنی ہی سستی ہے اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ 10 ارب کی ایک ہی بولی آ رہی ہے، کوئی بولی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے؟ اب دیکھیں اس پہ جو کنسلٹنٹ ہیں انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے، میں سمجھتا ہوں یہ جو ریزرو پرائس ہے وہ اس کا ایک بہت سارے فارمولے جو پریکٹس ہے دنیا بھر میں کسی کی پرائس نکالنے کی، سارے جو میتھڈ تھے وہ اپلائی کر کے یہ نکالی ہے پرائس 85 بلین سم تھنگ وہ آپ بات کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے 10 ارب دی ہے، میں تو میں ٹی وی پہ سن رہا تھا، وہ کہتے تھے جی یہ ہماری قومی ایئر لائن ہے، اثاثہ ہے ہمارا، تو یہ چاہ رہے ہیں کہ جی الزام لگا رہے تھے کہ یہ کسی بیرونی کوئی پارٹی یا ملک کو دینا چاہتے ہیں، تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، ہم ہر حد تک جائیں گے اور اس کو نہیں جانے دیں گے، چاہے ہمیں جو بھی اس کی قیمت دینی پڑی۔ تو ابھی تو مجھے خیال تھا یہ ہم 85 کی کر رہے ہیں بلین کی، ریزرو پرائس شاید وہ 100 کو انہوں نے دی ہو، یہ تو کھلیے تو پتہ چلا کہ اندر سے 10 بلین آپ بتائے ہیں، 10 بلین کوئی، اور وہ بھی کنسورٹیم بنا ہوا ہے، کنسورشیم، اور کنسورشیم میں تو یہی ہے نا کچھ لوگ ملتے ہیں تو مل کے تو ان لوگوں نے، تو مجھے سمجھ نہیں آئی مے بھی کہ وہ میچ کر لیں، اب ان کا ایک اپرچونٹی تو ملے گی ان کو کہ آپ آدھا گھنٹے دیا گیا جی، آدھا گھنٹہ دیا کہ اگر آپ میچ کرتے ہیں تو بالکل ان کو مل جائے گی۔ میرا حال اگر ان کا یہ جذبہ تھا تو اب جذبے پہ پورا اترنا چاہیے۔ مجھے تو نہیں سمجھ آئی کہ 10 بلین آپ بھی بتائیں، میں تو دیکھ کے ویسے ہی حیران رہ گیا ہوں۔ ایسی بھی کوئی بات کہ پی آئی اے کا ایک نام ایسا ہے، اور پھر بہت سارے دیکھیں جب وہ نہیں چل پا رہی نا جی، سچی بات ہے، اگر وہ چل پائے تو میرا خیال ہے ہمارے پاس جو ڈیسٹینیشنز ہیں یورپ کی یا بہت سارے ملکوں کی، آپ کو پتہ ہے پی آئی کے پاس اب نہیں ہے، وہاں نہیں فلائٹ جاتی، نہ لندن جاتی ہے، نہ نیو یارک جاتی ہے، بہت سارے ہمارے وہاں پہ بہت زیادہ اس میں سکوپ ہے بزنس کا۔ تو اگر وہ صحیح بزنس میں ہے نا تو انہوں نے تو 10 ارب سے تو پھر ویسے ہی کہتے ہمیں ویسے ہی دے دیں مفت۔ رانا صاحب دوسری یہ بھی بتا دیں کہ پھر مفتاح صاحب سے آپ ایگریڈ ہیں، وہ کہتے تھے پی آئی اے کے ساتھ ریلوے فری دے دوں گا۔
نہیں میں نہیں اتفاق کرتا، یہ ایسٹ ہے ہمارا اور اس کو بالکل صحیح قیمت پہ جانا چاہیے. اور آپ میرا ایک فائدہ ہوا ہے کہ آج کے پروسیس سے ایک ریزرو پرائس سامنے آ گئی ہے. اب جو بھی نیگوشیٹ کرے گا اس کے ذہن میں تو بات ہوگی نا کہ یہ پرائس ہے، ریزرو پرائس ہے. جی ٹھیک، ایگزیکٹلی، تو بالکل ٹھیک ہے. پارٹی بھی کرے گی یا کوئی اور ایئر لائن یا اور گورنمنٹ یا لوکل ہمارے مقامی لوگ جو بھی بات کرے گا ابھی اس پرائس کو سامنے رکھ کے کریں گے. جی ٹھیک، بہت شکریہ رانا تنویر صاحب آپ کے وقت کا. ایک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پاکستان میں جو فائلرز ہیں ان کے لیے بڑی سختی تھی، لیکن خوشائند بات یہ ہے کہ تقریباً 50 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں آ چکے ہیں. یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ اب حکومت کو، FBR کو پتہ ہوگا کہ اتنے لوگ جو ہیں اور ان کے اثاثے کیا ہیں، اور ایزیلی وہ ٹریک اینڈ ٹریس ہو سکیں گے. جو ریٹرنز فائل ہوئے ہیں اس میں جو ابتدائی اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق تقریباً 19 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جنہوں نے نل ریٹرن فائل کیے ہیں، یعنی دے ہیو نتھنگ. لیکن پھر بھی وہ ٹیکس نیٹ میں آئے ہیں، اس بات کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے. IMF کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ جو پاکستان کی تاجر کمیونٹی ہے اس کو بھی ٹیکس نیٹ کا حصہ ہونا چاہیے. اس سلسلے میں تاجر دوست اسکیم متعارف کروائی گئی تھی اور ہمیں کاروباری تجارتی شخصیتیں، نعیم میر صاحب اور چیف کوارڈینیٹر بھی ہیں تاجر دوست اسکیم کے، ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. میر صاحب بہت شکریہ آپ کا. اوورال تو 50 لاکھ کے قریب لوگ آئے ہیں. ایک تو یہ بتا دیجئے کہ اس میں تاجر کتنے ہیں، اور دوسرا آپ اس اسکیم کو کوارڈینیٹ بھی کر رہے ہیں، آپ کے ریزرویشنز کو بھی ایڈریس کیا گیا تھا، اس کے باوجود تاجروں کی جانب سے لیت و لال سے کام کیوں لیا گیا؟ اس اسکیم کے لیے اتنی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی جتنی توقع کی جا رہی تھی. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ تاجر جو ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہے، اور تاجر جو ہیں ان کے بارے میں ایک مسکنسیپشن بھی یہ پھیلائی گئی کہ جی یہ 32-34 لاکھ کمرشل میٹر ہولڈرز ہیں تو ان کو لازمی فائلر ہونا چاہیے اور ان کو لازمی ٹیکس گزار ہونا چاہیے. دیکھیں FBR کے ساتھ رجسٹرڈ ہو جانا ایک اور چیز ہے، لیکن ضروری نہیں کہ جو شخص رجسٹرڈ ہو جائے FBR کے ساتھ وہ اس پر جو ہے وہ ٹیکس بھی واجب الادا ہے. کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے تاجر ہیں جن کی انکم جو ہیں وہ بہت کم ہے، اور FBR جو ہے وہ ایک تو یاد رکھیں FBR کوئی بیورو آف اسٹیٹسٹکس نہیں ہے، یہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے. یعنی ہمیں ریونیو اکٹھا کرنا ہے اور ہمیں ریونیو جہاں سے اکٹھا کرنا ہے ہمیں اس طرف اپنی ایفرٹ کو لگانا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ ڈی ٹریک نہیں ہونا. دیکھیں یہ جو 100 روپیہ مہینہ اور 1000 روپیہ مہینہ اور یہ منتھلیاں اکٹھا کرنا، یہ اسکیم میں فلاز تھے، اور ان فلاز کو جو ہے وہ ہم نے بڑا سمجھایا FBR کو، بڑی دلیل سے، منطق سے بات چیت کی. کیونکہ یہ جو تاجر احتجاج کر رہے تھے یہ تو سیاسی بنیادوں پر احتجاج کر کے اور اس کے بعد یہ فرار ہو گئے مذاکرات کی میز سے، بٹ پیچھے سے ذمہ داری ہم پر آن پڑی، اور FBR ہماری باتوں پر بہت زیادہ قائل ہے کہ تاجر تو اسکیم کے اندر جو ہے وہ بہت سی ایسی ترامیم اب لائی جا رہی ہیں جو اس کو قابل عمل بنائیں گی. اور یہ جو بات کہ ہر کسی کو تنگ کیا جائے، مارکیٹ کی ایک نکر سے شروع ہو جائے اور دوسری نکر تک جو ہے وہ ٹیکس اکٹھا کرنا شروع کر دیں اور وہ بھی منتھلی بیسس پہ، تو یہ کوئی اتنی قابل عمل چیز نہیں تھی. اور اس میں FBR کی بہت زیادہ انرجیز جو ہیں وہ ویسٹ ہو رہی تھیں، اور FBR کا بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ ورک فورس جو ہے وہ استعمال ہو رہی تھی، تو بہت مشکل ہو رہی تھی. تو میرا خیال ہے کہ اب اس میں جو نئی ترامیم آئیں گی اور نئی ترامیم کی روشنی میں جب یہ قابل عمل بن جائے گی تو یہ پھر قابل قبول بھی ہوگی، اور اس کے ذریعے جو وہ لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے اور ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں وہ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں گے. میر صاحب، FBR یہ کہتا ہے کہ ایک شخص سال میں 2 دفعہ بیرون ملک سفر کرتا ہے، چھٹیاں گزارتا ہے، گاڑی اس کے پاس ہے مہنگی، اس کے بعد اور بھی سہولتیں وہ انجوائے کرتا ہے، لیکن ایک پائی ٹیکس نہیں دیتا. اور تاجر دوست اسکیم تو آپ کے مشورے پر بنائی گئی تھی، لیکن ٹارگٹ کیوں حاصل نہیں ہوئے؟ کیا یہ واقعی جو فلاز ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور وہ کیا کیا ہیں
اس کی وجہ ہے یا واقعتاً وہی پرانا واقعہ ہے کہ جی تاجر یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ ٹیکس نیٹ میں آ گئے تو پھنس جائیں گے اور پھر ہر سال دینا پڑے گا؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں جی پہلی بات یہ ہے کہ اسکیم کے اندر بھی فلاز موجود تھے اور ان کی نشاندہی کی گئی اور اس لیے ایس آر او جو ہے وہ ترمیمی پروسیس سے گزر رہا ہے اور اس پر جو ہے وہ غور و فکر ہو رہا ہے تاکہ تاجر دوست اسکیم جو ہے زیادہ قابل عمل ہو. یہ منتھلی بیسس پہ ٹیکس اکٹھا کرنا، مارکیٹ کی ایک نکر سے شروع ہو جانا اور دوسری نکر پہ جانا، نہ ایف بی آر کے پاس اتنی ورک فورس ہے، نہ ایف بی آر اپنی اتنی انرجیز، اتنے تھوڑے پیسوں کے لیے جو کہ 50 ارب روپیہ پورے سال میں اکٹھا کرنا تھا ان 32 لاکھ یا 34 لاکھ کمرشل میٹر ہولڈر سے، جو کہ بہت ہی تھوڑی اماؤنٹ تھی. دیکھیں 13,000 ارب روپے کا ایف بی آر کا ٹارگٹ ہے اور اگر سارا ایف بی آر جو ہے وہ یہی کام کرنے لگے گا تو 13,000 ارب روپے کا جو ٹارگٹ ہے وہ کیسے اچیو ہوگا؟ پھر کہ انہی لوگوں میں سے وہ لوگ جو واقعتاً جو ہیں وہ ٹیکس اویڈ کر رہے ہیں اور واقعتاً جو لوگ ہیں جن کو ٹیکس لگنا چاہیے ان کی نشاندہی ہونا، ان کے ڈیٹا کی جو ہے وہ انالیسز ہونا، ان کو اے آئی کے ذریعے ان کی نشاندہی ہونا اور پھر اسی طرح جو ہے ان کا سارا ریکارڈ چیک ہونا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایف بی آر جو ہے وہ جدت لا رہا ہے اپنے کام کے اندر. وہ پرانا سٹائل جو میں سمجھتا ہوں ایک روایتی سٹائل ہے جسے میں دھکیانوسی سٹائل بھی کہتا ہوں، جو رشوت، کرپشن اور میل پریکٹسز کی وجہ بھی بنتا ہے، اب اس کو ایف بی آر جو ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ آبسلیٹ ہو چکا ہے. جدید دنیا کے اندر یہ ٹیکس کی کلیکشن کا کام ایسے نہیں ہوتا. اب ہمیں مدد لینی ہے جدید ٹیکنالوجی سے، اب ہمیں معلومات کے ذریعے جانا ہے. نہیں میر صاحب بات یہ ہے، ہمیں لوگوں کو تنگ نہیں کرنا. گزارش یہ ہے کہ ایف بی آر تو اپنے آپ کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کر رہا ہے، لیکن ہماری جو تاجر برادری ہے، تاجر کمیونٹی ہے، ان کے رویے میں ایک ضد نظر آتی ہے، خواہ وہ دکانیں جلدی بند کرنے کا معاملہ ہو، خواہ وہ تجاوزات ختم کرنے کا معاملہ ہو یا دیگر معاملات ہوں، ایون ٹیکس بھی آپ کے سامنے ہے. بنیادی طور پہ آپ نہیں سمجھتے کہ تربیت کی ضرورت اس طرف بھی ہے؟ تاجر برادری کو بھی بتانا چاہیے کہ جو آپ ٹیکس دیتے ہیں، آپ 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ ایک 10 بائی 12 فٹ دکان کا منتھلی کرایہ دے دیتے ہیں لیکن 10,000 ٹیکس سال کا نہیں دیا جاتا، تو اس طرف بھی تو کوئی معاملہ کرے نا. یہ جو ہردرمی ہے اس کا کیا حل نکلنا ہے؟ دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ان کو توجہ دلائی جائے، انہیں جو ہے وہ بیٹھ کر کنونس کیا جائے، تو میرا خیال ہے پوری دنیا کے اندر جو ہوتا ہے وہ ٹیکس کسی کو کنونس کر کے نہیں لیا جا سکتا. ٹیکس کا نظام عادلانہ ہونا چاہیے اور ٹیکس کا نفاذ جو ہے وہ زور سے ہوتا ہے، وہ ریاست کی طاقت سے ہوتا ہے. یہ آپ دیکھیں یہ کام ہی ایسا ہے کہ آپ ٹیکس پیئرز ہیں، آپ تنخواہ دار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو کون بلاتا ہے، کون آپ سے مذاکرات کرتا ہے، کون آپ سے پوچھتا ہے کہ جناب آپ اتنا ٹیکس دیں گے نہیں دیں گے؟ اگر آپ کو بھی بلا کے پوچھا جائے تو آپ بھی کہیں گے میں ٹیکس نہیں دوں گا. اگر ریاست جو ہے وہ 10 قسم کی باتیں آپ کے سامنے رکھ دے، مجبوریاں رکھ دے کہ جی ٹیکس کی کلیکشن بہت ضروری ہے ریاست کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے، تو آپ بتائیں کیا کہتے ہیں؟ تو آپ اپنی 50 مجبوریاں آپ اپنی گنوا دیں گے. تو یہ ایسا نہیں ہوتا. ٹیکس کا نظام درست ہونا چاہیے، تمام لوگ جو ہیں وہ ٹیکس دیں، یہ نہ ہو کہ کوئی بچ جائے اور کوئی دے، اس سے جو ہے وہ پرابلم پیدا ہوتی ہے. امتیازی سلوک اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے اور ٹیکس وہیں سے لیا جانا چاہیے جہاں آمدن ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کی آمدن کم ہے تو اس سے تو ٹیکس دے لیا جائے، جس کی زیادہ آمدن ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. تو یہ خرابیاں ہیں ہمارے ٹیکس کے نظام کے اندر. ان خرابیوں کو دور کیا جائے گا اور ٹیکس وصول کر لیا جائے گا اور اب تاجروں کے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا. جو لوگ ٹیکس دینے سے بھاگتے ہیں ان کے پاس آپشن اب نہیں ہے، بیکاز ان کی جو پرچیزز ہیں جہاں سے وہ سامان تجارت خریدتے ہیں، وہ امپورٹر سے مال خریدتے ہیں یا مینوفیکچر سے خریدتے ہیں، وہیں پر اگر وہ نان فائلر ہے تو وہ 2.5% کی شرح سے ٹیکس دے رہے ہیں، جو کہ ان کے کاروبار کو وائبل نہیں رہنے دے گا. جب ان کا کاروبار وائبل نہیں رہے گا تو انہیں مجبور ہو کر فائلر بننا پڑے گا. اور اگر حکومت یہ قانون بنا دے کہ نان فائلر ہوگا ہی نہیں تو پھر اس کو تب تک جو ہے سامان تجارت دستیاب ہی نہیں ہوگا جب تک وہ فائلر نہیں بنے گا. تو یہ چیزیں جو ہے یہ اب بہت زیادہ سخت ہونے جا رہی ہیں اور تاجروں کو جو ہے وہ بات سمجھانے کی نہیں، تاجروں کو قائل اور مائل کرنے کی بات نہیں ہے، یہ تاجروں کی مجبوری بن جانی ہے. اور اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے تو اپنی جیب پر ایکسٹرا بوجھ بھی برداشت کریں گے، ایف بی آر کے ریڈار پر بھی رہیں گے اور پھر وہ ایف بی آر کا شکار بھی بنیں گے. جی ٹھیک، بہت شکریہ نعیم میر صاحب. چیف کوارڈینیٹر تاجر دوست اسکیم ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کے منہ سے، کیونکہ یہ تاجر رہنما بھی ہیں، نمائندہ بھی ہیں، یہ باتیں سن کے خوشگوار حیرت بھی ہے. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ارشاد صاحب. وہ میر صاحب کی باتیں میں سن رہا تھا لیکن بڑی اچھی بات ہے, یہاں پہ شبر زیدی صاحب نے 50,000 روپے سے زیادہ خریداری کے لیے وہ شناختی کارڈ کی شرط عائد کر دی تھی, اور مجھے یاد ہے کہ میر صاحب ریڈ زون میں پہنچ گئے تھے بندے لے کے, تاجر لے کے. بہرحال ہمارے یہاں یہ دوغلا پن ہے انفارچونیٹلی, جتنی بھی خواہ تاجر یونینز ہوں یا دیگر یونینز ہوں, کہ جب ہوائیں رخ بدلتی ہیں تو ہمارے نظریات بھی بدل جاتے ہیں. بہرحال یہ جو بات ہے کہ ٹیکس نیٹ میں تاجر کو آنا چاہیے, نہیں, اگر نہیں میر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ میں بھی آنا چاہیے, ٹیکس دینا بھی پڑے گا, تو یہ خوشگوار ظاہر ہے ایک بڑے طبقے کی وہ نمائندگی کرتے ہیں, ان کا ایک اثر رسوخ ہے. اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قائل بھی کر رہے ہوں گے لوگوں کو, اور ہونا بھی یہی چاہیے. دیکھیں ابھی جو یہ IMF کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, رانا صاحب سے بھی بات کر رہے تھے, اگر صنعتی ترقی کا ٹارگٹ ہم حاصل نہیں کرتے, ریونیو کا جو ٹارگٹ ہم نے مقرر کیا ہے وہ حاصل نہیں ہوتا, مینوفیکچرنگ کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا, ہمارا جو GDP گروتھ کا ٹارگٹ ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ میں نہیں سمجھتا کہ IMF اب ہمیں کوئی مزید رعایت دے گا. پہلے بھی اس نے ناک سے لکیریں نکلوا کے شرائط پوری کرا کے پھر اس کے بعد ہمیں پیسے دیے ہیں, اور ابھی ایک قسط ملی ہے, اگلی قسطیں ہم نے لینی ہے, ریویو آئے گا, ریویو اڑ جائے گا, جس طرح پہلے بھی ہم ہو چکے ہیں. اگر دیکھیں نا, سب سے بڑی شکایت اب پچھلے 2 سال میں IMF کی کہ آپ ٹارگٹ مقرر کرتے ہیں, ہم سے پرومس کرتے ہیں, ہمیں ایک پیپر بنا کے دیتے ہیں اور بعد میں مکر جاتے ہیں. اب میرا نہیں خیال کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم یہ کام کر سکیں. اگر منی بجٹ آتا ہے, انہی طبقات کو جو پہلے ٹیکس دے رہے ہیں دوبارہ نشانہ بناتے ہیں, تو کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو پیداواری عمل ہے وہ مزید سست رفتاری کا شکار ہوگا, جو سب سے خطرناک صورت ہے. اب ایک بحران جو ہمارا 2 سال میں ہوا کہ ہمارا پیداواری عمل جو ہے وہ سستی کا شکار ہے, جمود کا شکار ہے. کارخانے بند ہوئے 1 مہینے کے لیے, 2 مہینے کے لیے, ٹھیک ہے, کاروبار سست روی کا شکار ہوا, پیسے کی جو سرکولیشن ہے جو بہت ضروری ہوتی ہے اکنامک گروتھ کے لیے وہ رک گئی. ابھی آپ دیکھیں کہ مارکیٹ میں جو پیداوار اگر ہے تو خریدار نہیں ہے, چیزیں بک نہیں رہیں, وہ لوگ پیسہ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑی کامیابی معیشت کی یہ ہوتی ہے کہ پیسہ سرکولیٹ ہو رہا ہو, گردش میں ہو. اگر پیسہ گردش میں نہیں ہے تو آپ دعوے جو بھی کرتے رہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ہاں ترقی نہیں ہو رہی. تو اس لیے ہمیں یہ ٹارگٹ پورے کرنے ہوں گے. رعایت چلو جی 3 مہینے کی آپ کو رعایت مل جائے گی. ساری باتیں اپنی جگہ. دیکھیں IMF, اچھا یہ کوئی کہانی نئی بھی نہیں ہے, انفارچونیٹلی بدقسمتی ہے. میں تو یہ کہانی سنتے سنتے جوان ہوا اور اب آگے بڑھتا جا رہا ہوں. لیکن میرا ایک سوال ہے, ابھی بھی جوان ہے ویسے. نہیں الحمدللہ میں ہوں جوان. میرا سوال ارشاد صاحب یہ ہے کہ دیکھیے, ایک تو ہم کہتے ہیں جی ہمارے یہاں کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ ہے, بجلی کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں, بات درست ہے. ہمارے یہاں بیوروکریٹک ہرڈلز بہت زیادہ ہیں, بات درست ہے. ہم چند چیزیں ہیں جن میں اڑے ہوئے ہیں, مثال کے طور پہ ایگریکلچر ہے یا ٹیکسٹائل ہے, ان چیزوں میں ہم کوئی نئی چیز بناتے نہیں ہیں. دنیا میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں کوئی کمپٹیشن ہی نہیں ہے, آپ اپنی مرضی کی قیمت وصول کرتے ہیں. ہم اس انوویشن کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ پوری دنیا میں انڈیا تو IT سروسز میں آ گیا نا. IT سروسز دینے کے لیے جو آلات چاہیے, جو آپ کو مائکرو چپس چاہیے, آٹو موبیلز میں اتنی جدت آ چکی ہے. گاڑیوں سے متعلق ہم شکر ہے کہ کسی حد تک پچھلے 5-7 سالوں میں ایک ٹیبو ٹوٹا ہے, نئی کمپنیز آ رہی ہیں. وہ انوویشن, وہ جدت, وہ کریٹیوٹی, ابھی رانا صاحب سے بھی پوچھا تھا, یہ جو انڈسٹریز بورڈ ہے مطلب وہ فوکس ہی نہیں ہے, اس پہ کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. نہیں, اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں وجہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں, ریاست کے ادارے ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے حوصلہ شکنی کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک کرپشن کی ایسی عادت پڑی ہے کہ کوئی بیوروکریٹ جہاں بیٹھا ہوا ہے, یہ آپ بات کر رہے ہیں ایک ادارے کی, ہر ادارے میں چلے جائیں,
وہ فائل دبا کر بیٹھنے کو اپنا فن قرار دیتے ہیں، ہنر قرار دیتے ہیں. دوسرا نئی چیز سے خوف زدہ ہیں. نئی چیز سے وہ خوف زدہ ہیں کہ اگر یہ چیز آ گئی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں بھی کرپشن انوالو ہوتی ہے کہ جو پہلے بیٹھا ہوا ہے اسٹیٹس کو کا حامی کوئی چیز بنا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ چاہتا نہیں ہے کہ نئی چیز اگر آئے گی تو میرا کیا بنے گا. چنانچہ وہ اس اہلکار کو جس نے آگے بڑھانا ہے فائل کو، وہ پیسے دے کے رکوا کے بیٹھا ہوا ہے. یہ بھی اس کا ایک شاخسانہ ہے. تیسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو فیصلہ ساز ہیں ان کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. لکیر کے فقیر ہیں وہ. انڈیا کی صرف وہ آئی ٹی کی جو آمدنی ہے وہ ہے 200 ارب ڈالر سے زیادہ، جو سعودی عرب کی تیل کی پیداوار کے آلموسٹ برابر ہے. تیل گھٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ سروسز سے کما رہے ہیں، انڈیا سروسز سے کما رہی ہے، بڑھ رہی ہیں. اور ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ یہ ہم 3 ارب ڈالر کی آئی ٹی جو ہے ہماری آمدنی ہے. اب 3 ارب ڈالر کا مقابلہ کریں 200 ارب ڈالر سے. دیکھیں وہ مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. اچھا پھر ان کا ٹارگٹ جو ہے، نہیں میں آپ کو بتاؤں، ہماری کیپیسٹی کا بھی ایشو ہے. ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ اس کو ہم نے 5 سال میں لے جانا ہے 10 ارب ڈالر پہ. ہمارے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری کیپیسٹی، ہمارا جو نوجوان اس فیلڈ میں ہے وہ 50 ارب ڈالر تک لے جا سکتا ہے. لیکن نوجوان کی تو کچھ وہ تو پہلا جو کاروبار کر رہا ہے اس سے تنگ ہے. یہ کوئی اچھی علامت تو نہیں ہے کہ لوگ باہر بھاگ رہے ہیں. اور ہمارے وزیر اعظم نے نگران صاحب نے کہہ دیا کہ جاتے تو جائے. بھئی یہ جواب ہے. بھئی وہ پوچھو ان سے کیوں جا رہے ہو. وہ جائے گا باہر سے، وہ کچھ پیسے بھیجے گا اپنے خاندان کے لیے، وہ اتنے تو نہیں ہوں گے جتنے وہ یہاں کما سکتا ہے. یہاں کما کے آپ کو ٹیکس دے گا، اتنا جتنے پیسے وہ ریمیٹنسز میں بھیجے گا اتنا شاید آپ کو سال میں وہ ٹیکس دے دے. جو یہاں $3000 کمائے گا وہ رئیس ہے، اور جو امریکہ میں $3000 کمائے گا وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، وہاں پہ گزارا کرنا ہے. اب اگر ایک شخص وزیر اعظم بن گیا ہے یا ایک شخص بڑے عہدے پر پہنچ گیا، اس کو یہ بھی سینس نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے جائیں، کیا فرق پڑتا ہے. بھائی جوہر قابل آپ نکال رہے ہیں، جو کچرا ہے آپ اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ یہی ہمارے لیے کافی ہے. میرا تو ارشاد صاحب ایک اور تو یہ سوچ جو ہے یہ بھی ایک وجہ ہے. دیکھیں میرا ایک کنسرن اور ہے. ہم رونا روتے ہیں جی، بہت رسپیکٹیبل ہیں رانا تنویر صاحب، بہت محبت کرتے ہیں، پروڈکشن کے ہیں، لیکن انوویشن شاید رانا صاحب یا آپ کی ایج میں اس میں نہیں ہے. مشکل ہے، نہیں ہے، نوجوانوں کا کام ہے. ماننا چاہیے. سوال تو یہ ہے کہ نوجوان جو ہیں ان کو اپرچونٹیز کیا دے رہے ہیں، ان کو مواقع کیا دے رہے ہیں، یا کمپٹیشن کیا ہو رہے ہیں. یہی صنعت کی ہے نا، اس میں آپ انوویٹو بورڈ کیوں نہیں بناتے؟ میری نسل جو ہے نوجوان سے خوف زدہ ہے. یہی تو اس لیے کہ نوجوان آپ سے خیرات نہیں مانگتا، وہ حق مانگتا ہے. نوجوان آپ سے سوال کرتا ہے. نوجوان آپ سے رہنمائی طلب نہیں کرتا، آپ کو رہنمائی دینا چاہتا ہے. اور یہ جو بابے بیٹھے ہوئے ہیں فیصلہ سازی کا عمل جن کے پاس ڈیسیژن میکنگ کا ہے، وہ چھوڑنا نہیں چاہتے اس بات کو. وہ کہتے ہیں ملک ڈوبنا ہے ڈوب جائے، انڈسٹری ڈوبنی ڈوب جائے، حکم ہمارا چلنا چاہیے. یہ بھی ایک وجہ ہے. ورنہ کیا کچھ یہی نوجوان ملک سے باہر جاتے ہیں، وہ فٹ ہیں اس سسٹم میں. دیکھیں اس سسٹم کی یہ خوبی ہے کہ وہ ہمارے نوجوان کو بھی ایبزارو کر رہا ہے. ہماری سسٹم میں یہ خرابی ہے کہ وہ اپنے ہی نوجوان کو ابزارو کرنے کے لیے تیار نہیں. ارشاد صاحب ایک تو پہلو ہے نا انوویشن کا، دوسرا پہلو دنیا جو پیسے کما رہی ہے ملائیشیا میں، انڈونیشیا میں، باقی ممالک میں، وہ ریپلیکاز بنا رہے ہیں. مثال کے طور پہ یہ فون ہے. چین نے جو ترقی کی ہے وہ کس بات سے کی ہے؟ اسی سے کی ہے. آپ کی چیز پکڑ لی، اس کی پکڑ لی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ریپلیکاز بھی، اب الیکٹرک گاڑیاں ہیں، ای ویز جن کو بولتے ہیں، اس میں کیا سائنس رہ گئی ہے؟ سب کو پتہ ہے موٹر. آپ ریپلیکاز بنائیں. آپ کے یہاں یہ دوسری گاڑیاں بن رہی ہیں نا جو پچھلے 3 دہائیوں سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ کے سارے ریمیٹنسز، اور آپ جو کہہ رہے ہیں ایکسپورٹ کی مد میں جا رہی ہیں، امپورٹ کی مد میں آپ دے رہے ہیں ان کو پیسہ مخصوص ممالک کو. نقل بھی نہیں کر رہے ہم، نقل کرنے کے لیے ماحول بھی نہیں دے رہے. نئی چیز نہ بھی بنائیں. دنیا میں آج بھی ریپلیکاز بہت بڑا بزنس ہے، لیکن اگین اس کے لیے ماحول کیسے دینا ہے؟ 17 NOCs چاہیے کوئی بھی کام کرنا ہے. یہ جو 5-6 نئی کمپنیز آئی ہیں نا، ان کی سنیں آپ. یہ میں آٹو موبائل کی بات کر رہا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ گاڑی
यहाँ जो कंपनीज़ आई हैं, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट ये होना चाहिए कि ये कंपनीज़ यहाँ चीज़ें तैयार करें और एक्सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी वेल्थ जनरेशन एक्सपोर्ट से होगी, जोड़ने से नहीं होगी, असेंबलिंग से नहीं होगी। असम्बलिंग नहीं, असम्बलिंग भी हो, अगर वही चीज़ एक्सपोर्ट होगी तो हम डॉलर आएंगे ना। लेकिन वो कहते हैं कि जब हमारी गाड़ी यहाँ तो बिक सकती है, एक्सपोर्ट में हम कंपटीशन, चीन से कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं, हम ताइवान से अपना कोरिया से कंपटीशन कैसे करेंगे, जापान से कैसे कंपटीशन करेंगे, हम मलेशिया से कैसे कंपटीशन करेंगे, हम इटली से कैसे कंपटीशन करेंगे, हम अमेरिका और जर्मनी तो बाद की बात है। सवाल ये है कि कंपटीशन के लिए भी तो ज़रूरी है ना कि आप अपना कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करें, आपके जो टैक्स की शरह है वो कम करें, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, आपकी वेल्थ जनरेशन होगी तो आप तरक्की करेंगे, आप कर्जे उतारेंगे। लेकिन मेरा मुकदमा और है, देखें, मैं जापान से इंजन ला के यहाँ जोड़ के यहाँ भेज दूँ, ये कोई कमाल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि आज तो कोई इंजन बनाया हमने। डिलीशन प्रोग्राम जो था डॉक्टर महबूबुल हक साहब ने 1988 के बजट में मुतारफ़ कराया था। 1988, 12 साल वो हो गए, 24 साल, ये 36 साल हो गए, अभी तक हम असम्बलिंग कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग की तरफ कब आएंगे? सवाल तो ये कि हम इंजन क्यों नहीं बना सकते, हम ईवी की मोटर क्यों नहीं बना सकते हैं, लेकिन उसमें उतनी आमदनी हमारे ब्यूरोक्रेट को, हमारे सियासतदान को जो कमीशन खाता है, कमीशन का आदी बन चुका है, नहीं होती। हम 2-3 कंपनियां हमारे यहाँ टायर्स बनते हैं, शायद साहब हम लोकली मैन्युफैक्चर करते हैं। अमेरिका में जो हैवी ट्रैफिक है, ट्रॉलर्स हैं, उसके अलावा बसेस हैं, वहाँ पे पाकिस्तान के टायर को बड़ा इनकरेज किया जाता है। यही मेरा है ना कि हम कुछ चीज़ें ऐसी भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? हमारे अब ये IMF बताएगा हमें। अगर PIA कोरोना रो रहे थे कि हम इसी PIA ने गल्फ एयरलाइन, एमिरेट्स, उसके बाद सऊदीया और कई एयरलाइंस बनाने में कलीदी किरदार अदा किया, और वो ख़ुद हमसे चल नहीं पा रही, तो हमारी नालायकी है। वो कहाँ पहुँच गए? आप ये रेलवेज़ वालों ने अपनी एक ऐप भी दी हुई है, आप रेलवे के टिकट किसी भी जगह की भी आज भी ख़रीदने चले जाएं, अगर आप उसको पाकिस्तान में 4 दिन पहले तक अगर आप बुकिंग ना करवाएं, टिकट नहीं मिलती है, और रेलवे खसारे में है। ग्रेजुअली कुछ सालों में बेहतर हुई है, लेकिन ये हालात है। खैर, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत साहब आपका इजाज़त दीजिए।